अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 इंटरनेशनल टीवी करबला मुक़द्दसा से आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और आज के इस गुफ्तगू में कल जैसे गुफ्तगू हुई थी, अल्लामा साहब ने गुफ्तगू फरमाई थी और नहायत ही मुफीद गुफ्तगू फरमा रहे थे अल्लामा अंसारी साहब क़िबला। और उन्होंने जिस तरीके से फरमाया कि कुछ ज़िम्मेदारियां हैं हमारी, और उनमें से पहली ज़िम्मेदारी यह है कि हम अपने इमाम की मारिफत हासिल करें। यहाँ आज की इस गुफ्तगू में मैं कोशिश करूँगा कि मारिफत इमाम के उन्वान से कुछ गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले मैं मुक़द्दमतन अर्ज़ करूँ कि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है, यानी फ़ितरत का दीन है। फ़ितरत के दीन को आप कैसे समझोगे कि फ़ितरत का दीन है? शायद ये जुमला आप लोगों ने कई दफ़ा सुना होगा कि दीन इस्लाम दीन फ़ितरत है, लेकिन इसकी शरह और इसको सही तरीके से जानना, इसमें मैं ये अर्ज़ करूं कि फ़ितरत से मुराद ये है कि जो इंसान की वजूद के लिए ज़रूरी है वो दीन इस्लाम में मौजूद है। मिसाल के तौर पे इंसान के लिए अगर कहा गया है कि सुबह के 2 रकत नमाज के लिए क़ब्ल अज़ तलू ये अदा कर लें, तो यह इंसान की फ़ितरत है। ऐसा होना चाहिए कि इंसान सुबह सवेरे उठे। नहीं उठेगा, ये अपने फ़ितरत के ख़िलाफ़ अमल कर रहा है, और फ़ितरत के ख़िलाफ़ अमल करेगा तो दुनिया में ये है कि वो दुनियावी अमराज में मुब्तला हो जाएगा, और दूसरी तरफ से फ़रमान इलाही जो कि फ़ितरत के मुताबिक उन्होंने फ़रमान दिया है। खुदा ने कभी किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा। एक दफ़ा ये है कि जैसे एक चीज़ इंसान की तबीयत के मुताबिक नहीं होती, एक शख्स जो है वो अपनी हदधर्मी पर आकर उसका हुक्म दे, ये जुल्म है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूँकि हकीम है, हकीम ने जो कह दिया कि सुबह 2 रकत का नमाज क़ब्ल अज़ तुलू अदा किया जाए, तो ये उसके जिस्मानी एतबार से भी सही है। और इससे आगे मैं अर्ज़ करूँ कि नमाज शब है जो दरमियानी शब या आखिर शब में अदा की जाती है। आज के जदीद डॉक्टर्स ने जब इस उन्वान पर तहकीक की तो अंदाज़ा ये हुआ कि इंसान जब सोता है और सोने की हालत में ज़ाहिर है कि 7 घंटे 8 घंटे जो इंसान सोता रहता है, तो इससे इंसान की दिल की धड़कन कमज़ोर होने लग जाती है। ज़्यादा सोने से इंसान की दिल की धड़कन कमज़ोर होने लग जाती है। चूँकि ज़ाहिर है नींद की हालत में है तो एक ही जगह पर सो रहा है, तो उसमें यह है कि इंसान की दिल की धड़कन कमज़ोर होने लग जाती है। तो फ़ितरत का तकाज़ा ये है कि इंसान जो है वो उठे और चंद कदम भी उठा ले तो ये दिल की धड़कन जो है उसकी बहाल हो जाती है। इंसान जैसे सख्ते का मरज़ होता है उससे इंसान निजात हासिल करता है। ये मैं कुल्ली तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ रहा तो फ़ितरत के ख़िलाफ़ अमल अंजाम दे रहा है। नमाज शब को अलबत्ता इस्तिहबाब मुअक्कदा में रखा गया है, लेकिन नमाज सुबह जो है वो वाजिब है। नमाज सुबह जो है वो वाजिब है। अब सवाल ये उठेगा कि मुसलमान तो ये सब करते हैं, तो फिर ये बहुत सारी बीमारी मुसलमान मुल्कों में क्यों नहीं है? वो मसला जो है वो आपकी ग़िज़ा का मसला है कि आपकी ग़िज़ा जो है वो किस टाइप की है। आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसकी वजह से, जितनी आप ये कर रहे हैं फ़ितरती अमल अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बीमार हो रहे हैं, वो
غذا کا مسئلہ ہے، وگرنہ اگر غذا سالم ہو تو مسلمان جو فطرت کے اوپر یعنی دین فطرت کے اوپر عمل کر رہا ہے تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ صحیح اور سالم رہے گا۔ یہ گفتگو میں نے کی فطرت کے عنوان سے۔ روزی کی بھی یہی فطرت ہے کہ یقیناً جدید ڈاکٹرز نے بھی یہ کہا ہے کہ 1 مہینے تک کم از کم انسان سال میں کچھ بھی نہ کھائے پیے، چونکہ وہ جو انسان کے جسم کے اندر اضافی مواد ہوتا ہے وہ اس ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ روزے کا فلسفہ ہے، زکوٰۃ کا اپنا فلسفہ ہے، خمس کا اپنا فلسفہ ہے، حج پہ جانے کا اپنا فلسفہ ہے۔ جو بھی احکام دینیہ ہے عین ہی انسان کے فطرت کے مطابق ہے، حتی نکاح فطرت کے مطابق چیز ہے، فطرت کے مطابق چیز ہے۔ حتی یہ بھی فطرت ہے کہ جو خواتین کے لیے 1 نکاح اور مرد جو ہے وہ 4 نکاح کر سکتا ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، یہ عین ہی فطرت کے مطابق ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر کوئی خاتون جو ہے اگر وہ حجاب کی رعایت نہیں کر رہی تو یہ وہ اپنے فطرت کو گویا کہ خراب کر رہی ہے۔ فطرت، اللہ نے خاتون کو فطرت کی بنیاد پہ یہ اس چیز کے لیے خلق کیا کہ وہ محجبہ خاتون ہو، تو یہ گویا فطرت کے ساتھ لڑائی ہے۔ بہت سارے یہ تو جہالت ہے کہ اٹھ جاتے ہیں اور وہ بات کرنا شروع کر جاتے ہیں کہ مردوں کے لیے جو قوانین ہیں وہ عورتوں کے لیے بھی ہونی چاہیے، جو کہ بالکل فطرت کے جو چیزیں ہیں، جو مرد ہے، یقیناً مرد میں جو چیزیں اللہ نے مرد کو جس طریقے سے خلق کیا ہے اس طریقے سے عورت کو خلق نہیں کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ فطرت کے مطابق اللہ نے یہ احکام جاری کیے ہیں۔ اسی عنوان سے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ وہ ہے فطرت امام، فطرت کے مطابق معرفت امام۔ اس عنوان سے دیکھیں، انسان جو ہے وہ ہدایت طلب ہے اور اللہ نے قانون یہ ہے کہ انسان خود سے کوئی چیز خود بخود انسان جو ہے وہ کسی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، خود اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اما یہ کہ کوئی وسیلہ ہو، کوئی استاد ہو، کوئی اور چیز ہو کہ جس وسیلے سے انسان اس منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ جا کے قدیم الایام سے جا کے ایجادات کو دیکھ لیں، جن لوگوں نے ایجادات کیے ہیں کسی نہ کسی واسطے سے وہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یقیناً انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک مرجع کو پہچان لے۔ اب وہ مرجع جو ہے وہ امام ہے، معرفت اسی چیز کو کہتے ہیں۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ معرفت ان چیزوں میں ڈھونڈنا شروع کر دی کہ ہم کثرت سے جا کے کتابیں پڑھیں گے، امام کی معرفت ہوگی۔ کتابیں پڑھنا بہت اچھی بات ہے، پڑھے ہیں، کتابوں کو بھی پڑھے، حدیث کو پڑھیں، یہ حدیث کا دور ہے، حدیث کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں کہ حدیث کا پڑھنا انسان کو علماء سے بیزار نہیں کرتا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی غلط چیز اٹھائی ہے کہ بس اب حدیث خود سے پڑھیں گے، پڑھنا شروع کر دیں گے، علماء سے بیزاری کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے۔ علماء سے آپ بیزار نہیں ہو سکتے، حدیث کا علم ظاہر ہے عالم کے پاس زیادہ ہوگا، تو وہ لیکن یہ ہے کہ خود حدیث کا پڑھنا یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اگر کسی حدیث کی سمجھ نہیں آ رہی تو عالم سے ڈسکس کر لیں، اس قسم کا مسئلہ ہو سکتا ہے، چونکہ عالم فی ای حال متخصص ہے تو عالم سے آپ جو ہے وہ مستغنی نہیں ہو سکتے۔ آپ اصول کافی، ملا یضر الفقی، تہذیب اور مستدرک الوسائل اور وسائل الشیعہ، ان چیزوں کو پڑھنے سے آپ کسی عالم سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ عالم کی ضرورت تب بھی ہے، اور یہ عقل کا بھی یہی تقاضا ہے۔ یعنی میں عقلی دلیل یہ اندازہ آپ کو لگا دوں کہ یہ ایسے اگر کہوں تو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے بات۔ کتابیں ابھی ڈاکٹری کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری طب کی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تو اس کو کیا پڑھنے سے انسان ڈاکٹر سے مستغنی ہو جائے گا؟ نہیں، ڈاکٹر کی پھر بھی ضرورت ہے، چونکہ وہ متخصص ہے، اس نے اپنی ساری زندگی اس میں لگا دی۔ تو میں یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سب سے مہم چیز یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں۔ معرفت امام سے کیا مراد ہے؟ میں نے یہ عرض کر دیا کہ کتابیں پڑھنی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، سارا کچھ کرنا چاہیے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے امام کی معرفت حاصل کی ہے؟ یہ ضروری ہے۔ اب اس میں یہ عرض کروں کہ معرفت اگر بنفسی ہی جو حق کے معرفت ہے، عارفاً بحق ہی معرفت ہے امام کی، وہ کسی بشریت کی جرت ہی نہیں ہے کہ اتنی معرفت وہ حاصل کر سکے امام کی۔ آپ کو کیسے اندازہ ہوگا کہ مجھے امام کی معرفت ہوئی ہے؟
یہ سوال ہے۔ تو بھائی آپ اپنے آپ کو یہ دیکھ لیں کہ آپ امام سے کس قدر متوسل ہے۔ آپ ہمیشہ امام آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جو کام کرتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے یہ جو میرا فعل ہے، یہ جو میرا کردار ہے، اس سے میرے وقت کے امام باخبر ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو امام کے نزدیک سمجھتے ہیں، قرب امام آپ کو حاصل ہے زندگی کے ہر شعبے میں، گناہوں سے آپ جو ہے وہ گناہوں سے آپ بچ رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ مجھے امام کی معرفت ہوئی ہے اس قدر جس قدر ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ہے گناہ بھی کر رہا ہے، ہر قسم کی دنیاوی اس میں بھی مشغول ہے، فساد بھی کر رہا ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ جا کے کتابیں پڑھ رہا ہے، تو یہ امام کی معرفت جناب علی اس کو حاصل نہیں ہے۔ امام کے معرفت کا تعلق کہ کس وقت آپ کو امام کی معرفت کا اندازہ ہو جائے کہ مجھے معرفت ہے کہ نہیں ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے وجود سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے امام کی معرفت ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں عرض کروں کہ جہاں تک معرفت کا تعلق ہے تو دنیا کا نظام یہ ہے کہ انسان جب کسی حقیقت تک جانا ہو اس نے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مرجع کو ڈھونڈتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک انسان نے جب حد کمال تک پہنچنا ہے، اس نے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، تو چاہیے اس کو کہ وہ اس زمانے میں اللہ کی طرف سے جو حجت ہے اس کی معرفت حاصل کرے، اندازہ ہو جائے۔ اگر ادوار پیشین پہلے والے ادوار میں بھی اگر ہم غور کریں تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو اس دنیا سے گمراہ گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے وقت کے مرجع کو، اپنے وقت کے امام کو، اپنے وقت کی حجت کو نہیں پہچان سکے، زندگی ضلالت میں گزر گئی، نہیں پہچان سکے۔ وجہ کیا تھی؟ یا تو ان کے گناہوں نے ان کو غرق کر دیا تھا۔ یہ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بعض لوگوں نے جا کے آج کے اس دور میں کچھ فسادی ٹولے نے جا کے یہ آوازیں اٹھانا شروع کر دی کہ جو اہل بیت کا ماننے والا ہے گناہ کرے جو بھی کرے بس وہ بخش دیا جائے گا۔ غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کیوں غرق ہو گئی؟ چونکہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کو پتا تھا یہ مرجع وقت کا یہ ہے، نبی ہے خدا کی طرف سے، گناہوں نے ان کو غرق کر دیا، گناہوں نے ان کو غرق کر دیا، گناہوں نے ان کو بھٹکا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو ان کے گناہوں نے جا کے برباد کر دیا، عذاب الہی کا مستحق کر دیا۔ اور ہر دور کے نبی، لوگوں کو اندازہ بھی ہوتا تھا یہ نبی ہے، یہ سارا کچھ ہے، حق اس کے پاس ہے، لیکن دنیاوی شہوات نے ان کو بھٹکا دیا، آخرکار غرق ہو گئے۔ کبھی اس چیز کو ذہن میں نہ رکھے کہ ہم یہ کہیں کہ گناہ کرتے رہیں گے تو بس چونکہ محبین ہے تو بخش دیے جائیں گے۔ نہیں جی، دنیا اور تاریخ کا اگر آپ جائزہ لے لیں، جن لوگوں نے حجت خدا کو پہچانتے تھے لیکن گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے تھے، وہ حضرت نوح اور حضرت لوط اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، یعقوب، عیسیٰ، موسیٰ، جتنی بھی اقوام ہے علیہم السلام اجمعین، ان کی جو قوم ہے وہ گناہوں کی وجہ سے غرق ہو گئی۔ آج کے اس دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے گا، بلکہ میں خود رسول اللہ کے دور کی بات آپ سے کر لوں کہ رسول اللہ کے دور میں لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ حق کے نبی ہے، بھٹک گئے، کلمہ نہیں پڑھ سکے، آخری عمر تک ان کو توفیق حاصل نہیں ہو سکی کہ وہ کلمہ پڑھ سکے، غرق ہو گئے، جہنم کے مستحق۔ امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں پورے بشریت کو یہ اندازہ تھا کہ جو حق کے ولی ہے وہ یہ ہے، ان کے علاوہ ہم علم میں، ہم شجاعت میں، ہم ہر چیز میں اعلیٰ جو ہے وہ یہ ہے، لیکن دنیاوی شہوات یا خوف الناس، لوگوں سے ڈرنے کی وجہ سے، لوگوں سے ڈر رہے ہیں، کہیں گے مولا علی کو اگر مانیں گے تو لوگ قتل کریں گے، ہمارے خاندان والوں کو قتل کریں گے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا دنیاوی لالچ میں، چونکہ حاکم الوقت کے پاس بظاہر پیسے زیادہ تھے، وہ ان کو جو پیسے تھے وہ دیتے تھے، اچھی تنخواہیں دیتے تھے، تو لوگوں نے جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو قبول نہیں کیا۔
امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور، معاویہ کے ساتھ جو حالات تھے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کیوں صلح کی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زیادہ تر تعداد معاویہ کے پاس جا چکی تھی، سب کو پتہ تھا کہ حق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، گناہوں نے ان کو غر کر دیا، گناہوں نے غر کر دیا۔ سید شہداء علیہ السلام نے کیوں کہا روز عاشور؟ سید شہداء نے فرمایا تم لوگوں کے پیٹ میں حرام ہے، میری بات جو ہے وہ آپ لوگوں پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ کس قدر یعنی گناہ جو ہے وہ قبیح چیز ہے، اندازہ آپ لگا دیں۔ اس باور پہ نہ رہیے گا کہ میں جو ہوں میں گنہگار ہوں لیکن مولا کا ماننے والا ہوں، مجھے بخش دیں گے، کوئی بخشش نہیں ہے۔ یعنی آپ بخشش آخر کار آپ جا کے اس ایمان کے ساتھ دنیا سے چلو گے تو پھر کوئی بخشش کی بات ہوگی۔ یہی گناہ جو ہے تجھے کاٹ رہا ہے، ختم ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، کچھ نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ آخری دور تک کس کی گارنٹی ہے کہ آپ آخری دور تک اس ایمان پر باقی رہو گے؟ رہ بھی نہیں سکتے، چونکہ فطرت، میں نے عرض کر دیا، فطرت انسان یہ ہے کہ یہ گناہ جو ہے وہ فطرت کے خلاف عمل ہے، تو آپ کی جو ہے وہ یہی گناہ ہے آپ کو تباہ و بربادی کے راستے پر لے کے جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ، آپ سید شہداء علیہ السلام کے واقعات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ یہ فرزند رسول اللہ ہے، لیکن کیوں وہ نہیں گئے جنگ میں؟ اس کی وجہ یہ کہ ایک دفعہ انسان کے ساتھ کوئی ایسا امتحان آ جاتا ہے کہ جس سے وہ نہیں گزر سکتا، اور یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں نہ جانا یہ خود جو ہے وہ امام سے گویا کہ آپ حکم امام پہ نہیں جا رہے، امام اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی کیا جرت ہے کہ آپ جا کے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ امام کے وجود کے برکات ہوتے ہیں، جب امام شہادت پہ آ چکا ہے تو آپ اگر ہٹ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ میں عرض آپ کو کروں کہ یہی حالت جو ہے وہ ہماری ہے غیبت امام میں۔ کیوں ہمیں امام کی معرفت حاصل نہیں ہوتی؟ کیوں ہمارے دل جو ہے وہ امام کے ساتھ نہیں ہے؟ نماز کے بعد ایک سلام پڑھ لیتے ہیں، مجلس کے بعد ایک سلام پڑھ لیتے ہیں، پھر دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمیں معرفت امام حاصل نہیں ہے۔ یعنی گناہ کو ترک کر دینا اور خیر کی طرف جانا فطرت کا عمل ہے، اور یہ فطرت کا عمل ہی آپ کو بلند اور عظیم انسان بنائے گا۔ یعنی انسان کی عظمت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کرے، بس۔ گناہ، جس بندے نے گناہ کو ترک کر دیا وہی فطرت اسلام کو سمجھ گیا، اسی نے معرفت امام حاصل کر لی۔ امام کی معرفت یعنی کیا؟ بالکل صاف الفاظ میں یہ ہے کہ امام کی معرفت ہر اس شخص کو حاصل ہے جس کا دل امام کے ساتھ ہے، دل امام کے ساتھ ہے، قلباً وہ امام کے ساتھ ہے۔ یہ شخص جو ہے وہ حق اہل بیت علیہ السلام کا عارف ہے۔ تو نہایت ہی ضروری ہے، لازم ہے کہ ہم خدا کی اس فطرتی عمل کو سمجھ سکیں۔ حکم خدا ہمارے فطرت کے مطابق ہے، گناہوں کو ترک کرنا ہمارے فطرت کے مطابق ہے۔ وہ چیزیں قبیح ہے، اس میں قبح ہے، مشکل ہے، انسانی وجود کے لیے مہم نہیں ہے، انسانی وجود کے لیے مضر ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اگر خود اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل ہو جائے تو بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں کہ جو آپ لوگوں نے سنے ہیں، اور اس میں سے ایک واقعہ میں بطور نمونہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک عالم دین کربلا مقدسہ میں، جو کہ کافی وقت سے وہ چلہ کشی کر رہے تھے، ذکر پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ملاقات امام سے ہو جائے۔ علم جفر رمل پر بھی ان کو عبور تھا، تو اس کے ذریعے سے بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امام کے پاس جا کے امام سے ملاقات ہو جائے۔ واقعہ بڑا دلچسپ، اور جو میں نے پوری جو بات ابھی کی ہے یہ عین ہی اس کے مطابق ہے، عین ہی اس کے مطابق ہے۔ آخر کار زیادہ مسجد سہلہ گیا، 40 دن تک، 40 بدھ کے دن مسجد سہلہ جاتے رہے، دوسرے مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دعائیں کرتے رہے، سارا کچھ کیا، لیکن امام سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آخر کار مایوس ہو گئے،
جب مایوس ہوئے تو اچانک رات یہ سو رہے تھے کہ کسی نے کان میں آ کے ان کو آواز دی کہ بازار لوہاروں کے بازار میں آ جا۔ تو اس نے جب آواز سنی تو نہایت ہی مضطرب ہوئے اور اس کو اندازہ ہو گیا کہ کل میری ملاقات امام سے ہو جائے گی۔ پوری رات یہ اسی سوچ اور فکر میں تھے کہ کب رات گزر جائے تاکہ میں لوہاروں کے بازار میں پہنچ جاؤں۔ جب یہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک قفل ساز یعنی جو تالے بناتا تھا اسی کی دکان میں امام تشریف فرما ہے، اور جو ہی امام کی نظروں سے اس کی نظریں ٹکرائی تو امام نے اشارہ کر دیا کہ آپ آ کے یہاں پر بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کہیں۔ یہ وہاں بیٹھ گیا۔ قفل ساز جو ہے امام وہاں پر تشریف فرما ہے۔ قفل ساز اپنے کام میں مشغول ہے کہ اس دور میں اسی اثناء میں ایک خاتون دکان کے اندر داخل ہوئی۔ ان کے پاس ایک تالا تھا اور وہ اس تالے کو بیچنا چاہتی تھی۔ جب اس قفل ساز کے پاس آئی، چونکہ ایک بوڑھا شخص جو یہ تالا بنانے والا تھا، پرانے زمانوں میں تالے بناتے تھے اور پھر جا کے لوگوں کو فروخت کرتے تھے، تو اس خاتون نے کہا کہ میرے پاس یہ ایک خراب تالا ہے جس کی چابی نہیں ہے، میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں، تین دینار میں میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں۔ تو اس کو فلساز نے جب ملاحظہ کیا کہ تالا اچھا ہے، اس نے کہا یہ 3 دینار کا نہیں، 8 دینار اس کی قیمت بنتی ہے، چونکہ میں نیا تالا 10 دینار میں بناتا ہوں، اور چونکہ اس کی چابی نہیں ہے اور پرانا ہو چکا ہے، 8 دینار اس کے بنتے ہیں۔ خاتون نے کہا اب اگر 3 دینار بھی دے دے تو میرے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں مسلمان ہوں۔ یہ جملہ بڑا مہم ہے۔ اس شخص نے کہا میں مسلمان ہوں، میں کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا۔ اس نے 8 دینار دے دی اور خاتون چلے گئی۔ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف دکان سے باہر آئے اور یہ شخص بھی ان کے ساتھ باہر آیا تو امام نے فرمایا کہ چھلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ زحمت کی ضرورت نہیں ہے، یہی جو فطرتی عمل ہے، جو فطرت کا عمل ہے، یعنی اسلام، جو اس شخص نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے کہا فقط تو مسلمان ہو جا، تجھے ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس آنے کی، ہم خود تیرے پاس آئیں گے۔ جو اس کو فلساز کے پاس میں جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ یہ مسلمان ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ جو ہے وہ جا کے مسلمان نہیں کہتے اپنے آپ کو، شاید اپنے آپ کو مثلا کوئی اور طریقے سے، ویسے تو مسلمان کہتے ہیں لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے نظر میں یہ مسلمان ہونا کوئی اتنی بڑی ڈگری نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں۔ شیعہ حقیقتاً وہی مسلمان ہے، مسلمان وہی شیعہ ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ مسلمان بہت بڑی چیز ہے، مسلمان نکلا ہے اسلام سے، اور اسلام یعنی تسلیم، امر خدا اور فطرت کے عمل، جو کہ فطرت کا عمل ہوتا ہے اور اس کے سامنے سر بے تسلیم ہونے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان اگر کوئی شخص ہے تو یقیناً وہ کسی سے دھوکہ نہیں کرے گا، وہ اپنے عمل میں پختہ ہوگا، وہ اپنے کام میں دقیق ہوگا، وہ قیس ہوگا، سمجھدار ہوگا، وہ کبھی کسی کو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہے گا، کبھی حسد نہیں کرے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ اب مسلمان ہے تو پھر اس کے اب اخلاق اور صفات مسلمان والوں ہوں گے۔ تو لہٰذا ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم مسلمان ہو جائے تو تب ہم جا کے امام کی حقیقی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، جو اس دنیا میں لازمی ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کر دیا کہ یہ فطرت کا عمل ہے کہ ہم اپنے مرجع حجت ان کے لیے جستجو کرے اور ان کی حقیقی معرفت کے مستحق ہو جائے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجئے، چونکہ ظاہر ہے کہ امام کے ظہور سے ہی یہ مشکلات حل ہو سکتے ہیں، اور ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔